हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में वो तारीख राज बताने वाले हैं कि जिसका नाम आपने यकीनन बहुत बार सुन रखा है, क्योंकि ये मुल्क दुनिया भर में अपनी नाइट लाइफ, जिस्म फरोशी, लेडी बॉयज और मसाज सेंटर्स के लिए मशहूर है। दुनिया भर से हर साल करोड़ों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ की नंगी बीचेस और नंगी डांस पार्टीज किसी से भी छुपी ढकी नहीं है। लेकिन आज हम आपको इस अय्याशी और रोशनियों से भरे मुल्क के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। और अगर आप भी इस मुल्क में जाने का इरादा रखते हैं तो इन राजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के हैरान कुन और चौंका देने वाले राजों को। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में औरतों को राहिबों को छूने की इजाजत नहीं है। बुद्ध मत की रवायात का एहतराम यहाँ पर बहुत गहरा है और राहिबों को पाकीज़गी और रूहानी नज़्मो ज़ब्त की अलामत समझा जाता है। मुल्क का एक अहम तरीन ममनुआ अमल ये है कि औरतों के लिए राहिबों को छूना सख्ती से मना है। इसके पीछे ये अकीदा है कि जिस्मानी राब्ता राहिबों की रूहानी रोशनी के सफर में रुकावट बन सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई औरत हादसाती तौर पर भी राहिब को छू ले तो इसे एक संगीन खिलाफ वर्जी समझा जाता है। थाईलैंड में राहिबों का दिखना एक आम सी बात है, चाहे आप किसी मंदिर का दौरा कर रहे हो, अवामी सवारी पर हो या सड़क पर चल रहे हो। आप देखेंगे कि वो हमेशा औरतों से फासला रखते हैं। पब्लिक बसों में राहिब अक्सर एक अलग मखसूस हिस्से में बैठते हैं ताकि खवातीन से बचा जा सके। और अगर कोई औरत राहिब को कुछ देना चाहे तो इसे एक खास कपड़े पर रख कर देती है। टूरिस्ट खास तौर पर खवातीन के लिए ये एक अहम सकाफती रिवायत है जिससे आगाह होना बहुत जरूरी है। आप किसी मंदिर में तस्वीर खींच रहे हैं या किसी मुकामी तकरीब में शरीक हैं और आपसे इत्तफाकन किसी राहिब को छू लिया जाए, जो चीज़ एक मामूली गलती लगती है वो दरअसल एक नापसंदीदा और शर्मिंदगी का बायस बनने वाला लम्हा साबित हो सकती है। ये रिवायत थाई अवाम की अपने मजहबी पेशवाओं के लिए गहरे एहतराम और इनकी रूहानी पाकीज़गी को महफूज रखने की अहमियत को जाहिर करती है। दोस्तों, थाईलैंड में पाँव को जिस्म का सबसे गंदा हिस्सा माना जाता है। पाँव को नापाकी की अलामत माना जाता है और ये तसव्वुर सिर्फ मजहबी माहौल तक महदूद नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है। चूँकि पाँव जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है इसीलिए इन्हें नापाक माना जाता है और इनके इस्तेमाल के हवाले से सख्त असूल पाए जाते हैं। किसी शख्स या चीज़ की तरफ पाँव से इशारा करना, दरवाजे को पाँव से खोलना या पाँव को ऊंची जगह पर रखना सबको इंतहाई बदतमीजी माना जाता है। सफाई का ये एहतराम इस वक्त भी नजर आता है जब आप किसी के घर जाते हैं। थाई सकाफत में ये तवक्को की जाती है कि आप घर या मंदिर में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार दें ताकि इस जगह के लिए आपका एहतराम जाहिर हो। आप किसी के घर में जूते पहनकर दाखिल हों ये बहुत बड़ी बदतमीजी समझी जाती है, जैसे आप इबादत गाह में गंदगी ले जा रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि ये रिवायत सिर्फ घरों तक महदूद नहीं बल्कि अवामी मुकामात पर भी लागू होती है। टूरिस्ट जल्द ही समझ जाते हैं कि थाईलैंड में जूते उतारना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बहुत से मंदिरों और हत्ता के कुछ रेस्टोरेंट्स में भी जूते बाहर रखने के लिए मखसूस जगहें बनी होती हैं। अगरचे ये इन लोगों के लिए हैरान कुन हो सकता है जो इस रस्म से नावाकिफ हैं, लेकिन ये मुकामी सकाफत और इन जगहों की सफाई के एहतराम की अलामत है। दोस्तों, थाईलैंड में सर को मुकद्दस समझा जाता है, लिहाजा इसे भी छूना मना है। कुछ सकाफतों में सर पर थपकी देना एक दोस्ताना अमल माना जाता है, मगर थाईलैंड में सर जिस्म का सबसे मुकद्दस हिस्सा माना जाता है क्योंकि ये आसमान से सबसे करीब और दनाई और रूहानी की ताल्लुक की अलामत है। लिहाजा किसी का सर छूना खास तौर पर बगैर इजाज़त के इंतहाई बेअदबी माना जाता है।
یہ عقیدہ بچوں کے معاملے میں بھی درست ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا ایک پیار بھرا عمل ہے، مگر تھائی لینڈ میں یہ مداخلت کے مترادف مانا جاتا ہے۔ صرف خاندان کے افراد کو بچے کے سر کو چھونے کا حق حاصل ہے۔ سر کے اس گہرے احترام کا اثر تھائی لوگوں کے سلام کرنے کے انداز پر بھی پڑا ہے۔ یہ ہاتھ ملانے کے بجائے وائے کے نام سے مشہور انداز اپناتے ہیں، جس میں دونوں ہاتھ دعا کی طرح جوڑ کر سر کو ہلکا سا جھکایا جاتا ہے۔ یہ سلام عزت و احترام کی علامت ہے اور غیر ضروری جسمانی رابطے سے گریز کا ایک طریقہ ہے۔ ٹورسٹ کے لیے وائے سیکھنا مقامی رسموں کا احترام ظاہر کرنے کا ایک آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ دوستو، تھائی لینڈ میں بادشاہت کو انتہائی عزت دی جاتی ہے اور اس کے بارے میں تنقید کرنا سختی سے منع ہے۔ بادشاہ کو قومی اتحاد اور فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کی بے ادبی نہ صرف پسندیدہ ہے بلکہ یہ قانوناً جرم ہے۔ اس جرم کو لیز ماجستے کہا جاتا ہے اور اس کے نتائج میں سخت سزائیں شامل ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گہرا احترام روزمرہ زندگی میں بھی جھلکتا ہے۔ تھائی کرنسی پر بادشاہ کی تصویر ہے، اس لیے نوٹ پر پاؤں رکھنا یا اسے خراب کرنا بادشاہ کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ عوامی مقامات پر دن میں 2 بار قومی ترانہ بجایا جاتا ہے اور ہر کوئی اس وقت خاموش کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹورسٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس رسم کا احترام کریں اور بادشاہت سے متعلق کوئی مذاق یا تنقیدی تبصرہ غلطی سے بھی نہ کریں، ورنہ سخت نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ دوستو، تھائی لینڈ ایک ایسی سرزمین ہے جو تعویذوں اور تہمات سے بھری پڑی ہے۔ تھائی لینڈ کی روحانیت سے گہرا تعلق ان تعویذوں سے جھلکتا ہے جنہیں تھائی چارمز کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اشیاء عقیدے کے مطابق تحفظ فراہم کرتی ہیں، خوش قسمتی لاتی ہیں یا برے اثرات کو دور کرتی ہیں۔ آپ انہیں گھروں، گاڑیوں، دکانوں اور حتیٰ کہ زیورات کے طور پر بھی پہنے گئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان تعویذوں کے ڈیزائن مختلف ہوتے ہیں، جیسے چھوٹی بدھی مورتیاں یا مقدس ٹیٹو جنہیں ساک یانت کہا جاتا ہے۔ تھائی ثقافت میں یہ تعویذ انتہائی قابل احترام مانے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ ان میں روحانی طاقت ہے۔ اگرچہ زیادہ تر تعویذ خوش قسمتی اور تحفظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ تعویذوں کے ساتھ تنبیہ بھی جڑی رہتی ہے کہ اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ بدقسمتی یا نقصان کر سکتے ہیں۔ منحوس تعویذوں کی کہانی مقامی لوک روایات کا حصہ ہیں اور تھائی لوگ ان باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ٹورسٹ اگر ان روایات کو نظر انداز کریں یا ان کا مذاق اڑائیں تو مقامی لوگ ناراض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بینکاک کی مشہور تعویذ مارکیٹ سے کچھ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ صرف سووینیر نہیں بلکہ روحانی اہمیت ہے۔ ان کی قیمت پر بحث کرنا بے ادبی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ لین دین مقدس مانا جاتا ہے۔ ان اشیاء کو وہ عزت دینا جس کے وہ مستحق ہیں آپ کے مقامی ثقافت سے احترام کو ظاہر کرے گا۔ تھائی لینڈ اپنے روایتی اقدار کے باوجود لیڈی بوائز افراد کے لیے حیرت انگیز طور پر قبولیت رکھنے والا ملک ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں جینڈر ریسائنمنٹ سرجری کروانے آتے ہیں کیونکہ یہاں یہ طبی عمل نہ صرف اعلیٰ معیار کا ہے بلکہ نسبتاً سستا بھی ہے۔ تھائی لینڈ میں خواجہ سرا کمیونٹی کو لیڈی بوائز کہا جاتا ہے اور یہ معاشرے کے مختلف شعبوں میں بخوبی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ تفریحی صنعت ہو یا عام پیشے۔ یہ بات ٹورسٹ کو حیران کر سکتی ہے کہ جہاں ایک طرف تھائی لینڈ میں بدھ مت کی گہری جڑیں ہیں، وہیں دوسری طرف یہ ملک جینڈر کی مختلف اقسام کو بھی کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ یہی قبولیت تھائی لینڈ کو میڈیکل ٹورزم کا مرکز بناتی ہے، خاص طور پر جینڈر سرجریز کے لیے۔ ہر سال یہ صنعت ملک کی معیشت میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرتی ہے اور اس میں خواجہ سرا افراد سے متعلق طبی عمل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تھائی معاشرے میں خواجہ سرا افراد کو نہ صرف برداشت کیا جاتا ہے بلکہ بعض شعبوں میں ان کا خیر مقدم بھی کیا جاتا ہے۔ ٹورسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پہلو کا احترام کریں۔ دوستو، تھائی لینڈ میں عوامی جھگڑے سے گریز کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں سماجی ہم آہنگی کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ اونچی آواز میں بحث یا جھگڑا کرنا تھائی ثقافت میں ناپسندیدہ اور بدتمیزی سمجھا
سمجھا جاتا ہے۔ تھائی لوگ تنازعات سے بچنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر حال میں پرسکون باوقار رویہ اختیار کرتے ہیں۔ چہرہ بچانا ایک اہم تصور ہے، یعنی کسی کو شرمندہ کیے بغیر بات کو سلجھانا۔ اس لیے اگر آپ کو تھائی لینڈ میں کسی مقامی فرد یا سروس پرووائڈر سے مسئلہ ہو جائے تو پرسکون رہنا اور نرمی سے مسئلہ حل کرنا بہترین طریقہ ہے۔ غصے میں آنا یا عوام میں چیخنا نہ صرف بدتمیزی سمجھا جائے گا بلکہ یہ آپ کو تنہائی یا بدتر صورت میں قانونی مسائل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اگرچہ تھائی لینڈ کو محفوظ ٹورسٹ پوائنٹ مانا جاتا ہے مگر پھر بھی اپنے قیمتی سامان کی حفاظت ضروری ہے۔ ٹورسٹ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ پیسے، پاسپورٹ یا الیکٹرانکس جیسی اشیاء کو ہوٹل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگرچہ زیادہ تر ہوٹل عملہ ایماندار ہے مگر چوری کے بعد سامان واپس حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ بازاروں، گنجان سڑکوں اور ٹورسٹ پوائنٹ پر چوروں سے بچنے کے لیے اپنے سامان کو محفوظ بیگ میں رکھیں اور محتاط رہیں۔ ہوٹل کی سیف استعمال کرنا بہترین رہتا ہے تاکہ آپ کا قیمتی سامان محفوظ رہے۔ تھائی لینڈ میں ایک دلچسپ توہم پرستی یہ ہے کہ رات کو سیٹی بجانا بدروحوں یا سانپوں کو بلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ خیال قدیم تھائی لوک کہانیوں پر مبنی ہے اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان علاقوں میں ہیں اور رات کو سیٹی بجائیں تو ممکن ہے کوئی مقامی فوراً آپ کو روک دے گا۔ ٹورسٹ کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی رسومات کا احترام کریں چاہے وہ خود ان پر یقین نہ بھی رکھتے ہوں۔ دوستو، تھائی لینڈ میں 40,000 سے زائد مندر موجود ہیں جن کا روحانی اور ثقافتی مقام انتہائی بلند ہے۔ ان مقامات پر جانے کے لیے خاص ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے جسم اور پاؤں کی پوزیشن پر توجہ دیں۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ پاؤں کو گندا سمجھا جاتا ہے، اس لیے بدھ مورتیوں یا مذہبی اشیاء کی طرف پاؤں کرنا سخت گستاخی ہے۔ مندر کے اندر بیٹھتے وقت پاؤں کو پیچھے کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ کسی مقدس شے کی طرف نہ ہو۔ لباس کے معاملے میں کندھے اور گھٹنے ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا لباس مناسب نہ ہو تو اکثر مندر دروازے پر چادر فراہم کی جاتی ہے۔ ٹورسٹ کے لیے مقامی لوگوں کے انداز کا مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تھائی لینڈ مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہے اور گفٹ دینا اس کا اہم رکن ہے، چاہے یہ گفٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تھائی شخص کی طرف سے تحفہ ملنا بہت اہمیت رکھتا ہے مگر ایک سنہری اصول ہے، کبھی تحفہ رد نہ کریں اگرچہ وہ تحفہ عجیب یا نیا لگے۔ تھائی لینڈ میں ہاتھ سماجی رویے کا اہم حصہ ہے۔ کسی پر انگلی اٹھانا گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کھلے ہاتھ یا نیچے کی طرف ہتھیلی سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اس لیے پیسے یا گفٹ دینے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ کھانے کے دوران مشترکہ برتن سے کھانا لیتے وقت ذاتی چمچ استعمال نہ کریں بلکہ علیحدہ چمچ استعمال کریں تاکہ صفائی اور دوسروں کے لیے احترام ظاہر ہو۔ دوستو، تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو ثقافت، روحانیت اور روایات میں بے حد مالا مال ہے۔ ان رسومات کا احترام کرنا صرف اصولوں کی پابندی نہیں بلکہ اس ملک کی تاریخ، اقدار اور روحانی گہرائی کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ چاہے وائک سلام ہو، مندروں کا ادب یا قومی ترانے کے وقت خاموشی، ہر عمل اس خوبصورت قوم کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے تھائی لینڈ کے کچھ ڈارک سیکرٹس۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔